अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 365 स्पेशल। मैं हूं आपके साथ मुनीज़े मोइन। एक तरफ तो हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल सस्ता करके अवाम को रिलीफ देने का बड़ा दावा किया है, लेकिन साथ ही कफायत शुआरी की मुहिम को खत्म करके इस रिलीफ पर खुद ही सवालिया निशान लगा दिया। उधर कौमी असम्बली के अंदर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान पसे पर्दा होने वाले गैर मामूली राब्ते क्या किसी बड़े एनआरओ की तरफ इशारा कर रहे हैं? ये सवाल अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन इत्तेहादियों के बढ़ते हुए जो इख्तलाफात हैं और फिर अपोजिशन के सख्त एतराजात सामने आ रहे हैं, आखिर किस नई सियासी सफबंदी का पता दे रहे हैं? खेल सिर्फ पार्लियामेंट तक ही महदूद नहीं है। मैं बात करूंगी विफाकी काबीना की भी, जहां पर बड़े जल्जले आने की तैयारी हो रही है। ऐसा लग रहा है कि कुछ बड़ी तब्दीली आएंगी, खा वो दाखिला में हो, खजाना में हो, दिफा में हो, या अहम तरीन वजारतों के हवाले से रद्दो बदल की गूंज सुनाई दे रही है। मगर अभी देखना यह है कि किसका पत्ता कटेगा और किसकी लॉटरी निकलेगी। उधर खैबर पख्तूनख्वा में बजट के हसास मामले पर तहरीक इंसाफ के अपने अंदरूनी इख्तलाफात भी खुलकर सामने आ रहे हैं, और इसी दौरान अदालत ने 9 मई के मुकदमात पर वो फैसला किया है जिसने सबको हिला कर रख दिया है, जिसमें कि यास्मीन राशिद साहिबा हो, महमूद रशीद साहब हो, उमर चीमा हो या फिर एजाज चौधरी, सबको 10-10 साल कैद। जबकि शाह महमूद कुरैशी की अगर मैं बात करूं तो वो बाइज्जत बरी हो चुके हैं। ये महज एक अदालती फैसला नहीं है, या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत का नया रुख होने जा रहा है। कुछ इसी तरह की सूरत हाल दिखाई दे रही है। इक्तदार की बसात पर मोहरे तो चल चुके हैं, चालें बदल गई हैं। गिलगित बल्तिस्तान की बात भी करेंगे, क्योंकि वहां पर हुकूमत साजी का दंगल अब एक दिलचस्प और पेचीदा मरहले में दाखिल हो चुका है। नैयर बुखारी की बात देखें कि वो कहते हैं, या फिर मैं कहूं कि वो इल्जामात लगा रहे हैं कि पीपल्स पार्टी का रास्ता रोका जा रहा है और फिर आइन का मजाक उड़ाया जा रहा है। तो ये वो स्टेटमेंट्स हैं जो उनकी जानिब से आ रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ नून लीग और पीपी के दरमियान पस्से पर्दा डील की खबरें भी सरगर्म हो रही हैं। तो गिलगित बल्तिस्तान का ये ताज आखिर किसके सर सजेगा? आज के प्रोग्राम में मैं इन तमाम मामलात पर बात करूंगी, और इस प्रोग्राम में जो मुझे गेस्ट ज्वाइन करने जा रहे हैं वो हैं मुस्लिम लीग नून के सेनेटर नासिर बट, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर हुमायूं अहमद और JUIF के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा। आप तमाम मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने वक्त दिया। अब आप भी देखें, गुफ्तगू का आगाज़ तो यहीं से कर लेते हैं। जो सबसे पहले मैंने बात की कि पेट्रोलियम की प्राइसेस कम कर दी हैं और फिर आवाम को उसको कहा यह जा रहा है कि रिलीफ दिया जा रहा है। मैं तो ट्विटर देखकर हैरान हूँ कि आप रिलीफ देने के बाद किस तरह प्रेस करी जा रहे हैं गवर्नमेंट को, और ये कह रहे हैं कि रिलीफ दे दिया। क्या ये रिलीफ है? और उससे पहले जो आपने कफायत शुआरी की मुहिम चलाई थी, जिसमें आपने कुछ इनिशिएटिव्स लिए थे, कुछ सहूलियात जो पहले दी जा रही थी अराकीन को वो कम की थी, वो सब आपने रिवर्स कर दी। तो आखिर ये गोरख धंधा है या फिर मामला क्या है? मैं इसका जवाब लेना चाहती हूँ नासिर बट साहब से। आप बताइए कि ये चल क्या रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आप ये सोचे कि ये एक विजन था मेरे गायद का कि अवाम को रिलीफ दे। हमने जब ये एक दुनिया में इस तरह का ये लड़ाई थी, जब अमेरिका और ईरान की एक जंग थी, उसमें ये सबसे बड़ी बात कि मीडिएटर पाकिस्तान था। हमने वो जंग भी रुकवाई, दुनिया ने अप्रिशिएट भी किया। अब हमने मेरे पियर वाशिंगटन ने कहा था कि अवाम को रिलीफ भी दे, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि मैं इंशाल्लाह हम अगर ये जंग पा सकते हैं, ये जब आपस में बैठ के साइन करेंगे तो हम पेट्रोल सस्ता भी करेंगे और लोगों को रिलीफ भी देंगे। और वो हमने वादा पूरा किया। माशाल्लाह 78 रुपये 79 रुपये पेट्रोल सस्ता हुआ 1 लीटर। इतना बड़ा रिलीफ हम तो पहले भी देना चाहते थे, लेकिन ये लोग जो हमें IMF के पास फंसा के चले गए थे, हमने बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान को भी डिफॉल्ट से बचाया था। अब एक बात याद रखें, मजीद रिलीफ मिलेगा। अब ये जो आपने बात की कि वो पहले फ्राइडे की छुट्टी थी, सैटरडे संडे, अब ये खत्म कर दी क्योंकि बैक टू नॉर्मल हो रहे हैं। पाकिस्तान के हालात भी बेहतर होंगे और इंशाल्लाह मैं आपको बताऊं कि अब रोजगार भी तो मिलेगा। क्यों कि जिस तरह के हालात हो गए थे। एक बात मैं आपको बता दूं, आज कहता हूँ ना तो ओपनली कह रहा हूँ कि शुरू दिन से एक ही सोच थी कि पाकिस्तानी अवाम को रिलीफ मिला जाए, क्योंकि हम 3 साल वो दौर देख चुके थे क्या हुआ। अब आप देखेंगे इंशाल्लाह ये बहुत बड़ी, और किराए भी कम होंगे, हर चीज कम होगी, रिलीफ लोग अब मिलेगा अवाम को। तनख्वाहें हमने बढ़ाई 10%।
ٹھیک ہے. اور جو پینشن والے تھے ان کو بھی ریلیف دیا, ان کے اوپر جو چارجز تھے 3% وہ بھی کم کیے. تو یہ چیزیں لگی, لیکن ایک اپریشیٹ کریں کہ اب پاکستان وہ نہیں ہے جو یہ چھوڑ کے چلے گئے تھے. تو انشاءاللہ بہتری ہوگی. ہمارے جو اتحادی ہیں, ہم نے مل کے بیٹھ کے, کئی لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ بجٹ پاس نہیں ہوگا, بجٹ بھی پاس ہو گیا. باقی جو مشکلات ہیں آہستہ آہستہ دور ہوں گی کہ ہم جمہوری لوگ ہیں, ہم جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں. اور آپس میں اگر کوئی اتحادیوں کی ایک پتہ دوسرے کے نہیں کسی چیز ناصر پہ صاحب اگر آپ کیوں خلاف وہ ہوتا ہے باتیں کر رہے تو ہیں یہ کہ میں انہوں بار نے بار یہ کر کہتا ہوں دیا اور وہ انہوں نے وہ جمہوریت کا کر حسن دیا. ہوتا ہے. میں تو اس وقت صرف یہ بات کر رہی ہوں کہ ہم نے کیا کیا, ہم نے اس وقت موجودہ حکومت نے کیا کیا. میں کامران مرتضیٰ صاحب آپ کی طرف آنا چاہتی ہوں, اور جو سٹیٹس پیش کر رہی ہوں وہ میں ناصر بٹ صاحب کے لیے کر رہی ہوں. ٹھیک ہے, اس وقت حکومت کی اگر میں بات کروں تو جنگ شروع ہونے کے وقت سے 40 روپے زیادہ فی لیٹر پیٹرول بیچ رہی ہے. میں حکومت کی بات کر رہی ہوں. روزانہ پاکستان میں تقریباً 2.83 کروڑ روپے پیٹرول بکتا ہے, اور روزانہ 40 روپے کے حساب سے 113 کروڑ روپے بنتے ہیں. اور ماہانہ کی اگر میں بات کروں تو یہ تقریباً 34 ارب روپے اضافی کماتی ہے. یہ سال کا 408 ارب روپے بنتا ہے. پھر بھی سب کچھ ریلیف کے زمرے میں آتا ہے. میں یہ کیسے مان لوں ناصر بٹ صاحب, میں یہ ماننے سے قاصر ہوں, لیکن جواب لینا چاہتی ہوں کامران صاحب آپ سے. ایسا ہے کہ اس پورے بحران میں یہ ایران اور امریکہ والا جو بحران تھا, اس میں سب سے جو بینیفٹ کمایا ہے وہ حکومت پاکستان نے لیا ہے, عوام کا جوس نکال کے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو پیٹرولیم کمپنیاں ہیں پٹرولیم کی, انہوں نے بھی جو ہے وہ عوام کا جوس نکالا ہے. جو ان کے پاس ذخائر پڑے ہوئے تھے, جو ان کے پاس 28 دن کا جو یہ سمجھا جاتا ہے, ایک پرزمپشن ہے کہ 28 دن کا ان کے پاس ریزرو ہوتا ہے, اس سے پہلے انہوں نے بڑھا دیا اور ان کو جو ہے نا عوام کی کھال اتارنے کا موقع دیا. اور اس کے بعد جو ہے وہ جو پیٹرولیم لیوی میں جو جس طرح سے اضافہ کیا گیا ہے, یا ایون دنیا کی مارکیٹ اتنی بڑی نہیں تھی جس اس سے زیادہ پیٹرولیم جو ہے نا اس کی قیمت میں اضافہ کیا گیا, وہ سارا جو ہے نا وہ عوام کی کھال اتارنا تھی. اب تقریباً آلموسٹ اسی ریٹ پہ جو ہے وہ پیٹرول اور پیٹرولیم کی چیزیں آ گئی ہیں, مگر اب بھی جو ہے نا ہم نے اس حد تک ریورسل نہیں کیا. چھٹی کی حد تک تو ٹھیک ہے کہ چھٹی کی حد تک آپ کو ریورس کرنا چاہیے, بلکہ چھٹی ہونی نہیں چاہیے تھی, آپ کو کام زیادہ کرنا چاہیے تھا. اور یہ کام کی کیپیسٹی موجود تھی, کیونکہ سارا رش جو ہے وہ آپ کی طرف ڈائیورٹ ہو گیا تھا, کراچی کی طرف ڈائیورٹ ہوا تھا. آپ گوادر کو جو ہے نا یوٹیلائز کر سکتے تھے, جو کہ آپ نے نہیں کیا. مگر سٹل جو ہے آپ نے ریلیف تو نہیں دیا. ریلیف تو وہ ہوگا کہ جی اس وقت جو ہے نا 260 روپے جو ہے نا پر لیٹر مل رہا تھا, آپ 240 کر دیتے, آپ کہتے جی یہ 20 روپے ریلیف ہے, درمیان میں جو ہوا اس کا نقصان جو ہے وہ پورا کر لے عوام, یا ہم اس کا فائدہ جو ہے نا وہ عوام تک منتقل کر رہے ہیں. تو وہ ساری چیزیں نہیں ہیں. ہاں یہ ہے کہ آپ ریورسل کے نتیجے میں جو ہے وہ 20% جو کٹ لگی ہوئی تھی, جو جن کی بڑی تنخواہیں ہیں, وہ ساری کی ساری واپس ہو جائیں گی. اور وہ بڑی تنخواہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ کس رفتار سے بڑھی ہیں, 5 گنا بھی بڑھی ہیں, جی اور بعض جگہوں پہ بہت ہی زیادہ بڑھی ہیں. حالانکہ جب اب جب عام آدمی کی 7% بڑھے گی, وہ 5 گنا والے کی پھر 7% مزید بڑھ جائے گی. تو یہ ہم عجیب کمال کرتے ہاں ہیں. جی, میں جاننا چاہتی ہوں ہمایوں محمد صاحب سے کہ سر آپ دیکھیں, یہ اگر ریلیف کی بات ہو رہی ہے تو کفایت شعاری کی مد میں جو پالیسیز اختیار کی گئی تھی, یا جو طریقہ کار اختیار کیا گیا تھا کہ ریسٹورانٹس بند ہوں گے, 50% پیٹرول کم کر دیا جائے گا, اور اس کے علاوہ بھی جو دیگر معاملات تھے تنخواہوں کے حوالے سے بھی, تو وہ سب کچھ ریورس ہونے جا رہا ہے. آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ حکومتی کارکردگی کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. وہ ایک محاورہ, یا وہ کیا کہیں گے اس کو, کہ چور چوری سے جائے, ہیرا پھیری سے نہ جائے. ہیرا پھیری سے نہ یہ جائے. انہی کے اچھا ساتھ یہی ہوتا ہے. اصل میں پرابلم یہ ہے کہ سر, ویسے جب تو کوئی محاورہ شخص سن کے مجھے کچھ بےایمان ہو, جھوٹ ہو, 2018 کا دور اس بھی کی, یاد آ گیا. آپ کو بہت سارے دور یاد آئیں گے, ایسی کوئی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اب میں آپ کو ذرا مجھے بول لینے دیں, ٹھیک ہے. اس میں اس طرح ہے کہ اگر ہم جا کے دیکھیں, ان لوگوں نے جو کفایت شعاری کی بات کی ہے, ان لوگوں نے کہا تھا کہ ہم لوگ, اچھا یہ شروع میں کہا تھا کہ ہم کفایت شعاری کریں گے, اور انہوں نے اپنا ایک بجٹ مخصوص کیا تھا کہ میرے خیال میں 900 سم تھنگ ارب کیے تھے. اور اس کے بعد سال کے آخر میں پتہ چلا کہ کفایت شعاری میں بجائے پیسے بچانے کے الٹا 50 ارب زیادہ خرچ کر لیے اپنے بجٹ سے.
تو یہ ان کی کفایت شاعری گئی، وہ تو گئی کھڈے میں۔ اب بات آ جاتی ہے پیٹرول کے لحاظ سے۔ جیسے آپ نے کہا 2060 2070 روپے تھا، اور ابھی ان لوگوں نے کوئی 40-45 روپے کا مارجن رکھا ہوا ہے۔ تھرو آؤٹ ان کی انکم ہے نہیں، انہوں نے کسی جگہ سے انکم نہیں کی، انہوں نے ساری انکم جو ہے نا 1500 ارب روپے انہوں نے لیے لیوی سے۔ اب یہ یہاں پہ جیسے آپ بتا رہے ہیں تقریباً یہ 400 سم تھنگ ارب روپے دوبارہ یہ بنائیں گے، تو یہ اس سے امید یہ کرتے ہیں کہ یہ لوگ تقریباً اگر اسی طرح ہی رہے گا تو یہ آلموسٹ 1900 ارب روپے بنا لیں گے۔ اگر پیٹرول کی پرائس یہی رہتی ہے اور ان کی لیوی جو 50 روپے اور ایڈ کہہ دیا، یہ 40 روپے اور ایڈ کہہ دیا 125 130 میں، تو یہ 170 تک چلا گیا ہے۔ تو اب یہ 170 روپے لیوی بنائیں گے اور یہ اوور آل ایک سال کے آخر میں 1800 سے 1900 ارب بنائیں گے۔ تو دس از واٹ دے آر ٹرائنگ ٹو ڈو۔ تو اور ان کے علاوہ اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس پہ یہ لوگ مطلب کچھ کر سکیں۔ پھر ان کے بجٹ کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری جھوٹ کے اوپر مبنی ہیں۔ ان لوگوں نے جیسے ابھی آپ نے کہا، میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں، اگر کوئی جائز حکومت ہوتی ہے اور ناجائز اللیجیٹیمیٹ حکومت نہیں ہوتی۔ اللیجیٹیمیٹ حکومت یا ناجائز وہ ہوتی ہے کہ جس کا ڈی این اے نہ ملتا ہو۔ جو ڈیموکریسی ہوتی ہے اس میں ڈی این اے ملتا ہے اس کا عوام کے ووٹ کے ساتھ۔ تو جب اس حکومت کا ہم ڈی این اے دیکھتے ہیں، ڈیموکریٹک وہ دیکھتے ہیں، تو ان کا عوام کے ساتھ نہیں ملتا، تو یہ ٹوٹلی ناجائز حکومت ہے اس لحاظ سے۔ اب یہ جتنا مرضی شور کر لے تو انہوں نے کس کو خوش کرنا ہے؟ دیکھیں آپ دیکھ لیں انڈیا نے اس دوران میں کیا کیا، بنگلہ دیش نے کیا کیا اور پاکستان نے کیا کیا۔ انڈیا نے سارا بوجھ ڈالا ہے جو ریفائنری کے اونرز تھے ان کے اوپر ڈال دیا، عوام کو کے اوپر بوجھ نہیں آنے دیا۔ بنگلہ دیش نے، حکومت نے سارا بوجھ اٹھایا ہے، عوام کے اوپر نہیں آنے دیا۔ انہوں نے نہ صرف عوام کے اوپر سارا بوجھ ڈالا ہے، الٹا اس بوجھ کے اوپر خود بھی بیٹھ گئے ہیں، اپنا بھی بوجھ ڈال دیا اس کے اوپر۔ تو یہ لوگ عوام کے ساتھ نہ ان کا کوئی کانٹیکٹ ہے، نہ یہ عوام کی وجہ سے آئے ہیں، نہ یہ عوام کا خیال کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، بے ایمانی کرتے ہیں، ہر چیز کے اندر ان کو کوئی نہ کوئی مطلب غلط چیز ہے۔ اب آپ ان کے بجٹ کا دیکھ لیں، ایک چیز دو چیزیں آپ دیکھ لیں، انہوں نے ابھی پنجاب میں جو بجٹ دیا وہ سوائے اشتہار کے اور تو کچھ نہیں ہے نا۔ مجھے تو افسوس ہو رہا ہے جنید بیچارے پہ کہ جس کے نام کا کوئی پروجیکٹ نہیں ہے۔ مطلب کتنی شرم کی بات ہے کہ جنید کے نام کا کوئی پروجیکٹ نہیں ہے، حمزہ کے نام کا کوئی پروجیکٹ نہیں ہے۔ واٹ اے شیم! مطلب ان بیچاروں نے کیا قصور کیا تھا؟ اچھا پھر مریم نواز نے پارٹیسپیٹ بھی نہیں کرتے نا، حمزہ کو تو ایٹ لیسٹ اپنی پریزنس دکھانی چاہیے تھی۔ کر لینا، وہ بھی کر لینا۔ دیکھیں آپ نے ایک جگہ پہ کیا میاں نواز شریف پروجیکٹ، دوسرے پہ کیا ہے نواز شریف پروجیکٹ، تیسرے پہ کیا ہے کیا نام ہے مریم نواز پروجیکٹ، چوتھے پہ کیا ہے مریم نواز شریف پروجیکٹ۔ کس ناموں سے بدل کے کیا کوئی 25 کے قریب آپ لوگوں نے پروجیکٹ ڈالے ہوئے ہیں، سارے ان کے اپنے نام کے اوپر کیا یہ طریقہ ہے؟ Is this how the governments are run in the world؟ خدا کا خوف کرے آپ لوگ، کس قسم کے سرکس میں لگتا ہے آ کر بیٹھ گئے ہم لوگ، سوائے تشہیر کے اور کچھ نہیں ہے۔ اتنا وہی والی بات ہے، یہ سارا کا سارا جو ہے نا یہ کوئی کام نہیں ہے، صرف سرخی پاؤڈر ہے اور نتھنگ ایلس۔ اور صرف آپ کو پتہ ہے ان لوگوں نے تقریباً 9 ارب روپے، 9 سے ذرا زیادہ ارب روپے ان لوگوں نے صرف مختلف جو میڈیا والے ان کو اشتہار دیے ہیں پچھلے ایک سال میں۔ یہ سمجھ لیں یہ تقریباً 80 سے 90 کروڑ روپے پر منتھ بن جاتا ہے۔ دس از دی اماؤنٹ آف سیونگ دے آر ڈوئنگ۔ اور باقی آپ نے بتا دیا ہے کس چیز کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں، اور ایجوکیشن کے لحاظ سے، ہیلتھ کے لحاظ سے۔ ہمایوں میمن صاحب آپ درستی فرما رہے ہیں کہ چند ایک نام ہی ایسے رہ گئے تھے کہ جن کو شامل نہیں کیا گیا، جو انیشیٹیوز لانچ کیے جائیں گے یا جو پروجیکٹس نئے لے کر آئے جائیں گے۔ لیکن میں یہاں پر ناصر بٹ صاحب کو شامل گفتگو کرنا چاہتی ہوں۔ سر پنجاب میں بجٹ دستاویزات میں یہ لکھا گیا ہے کہ گزشتہ مالی سال میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ جو ہیں ان کے سیکریٹریٹ میں 11 کروڑ چائے پانی کا خرچہ ہوا ہے، ادھر سندھ میں بھی اتنا ہی تھا۔ 10 ارب روپے سے اوپر وی آئی پی جہاز پر لگ چکے ہیں، جبکہ 2-3 ارب اس سال کا خرچہ الگ ہے۔ تو پھر سیکیورٹی اور دیگر اخراجات الگ ہیں، اتنے خرچے کے بعد یہ کہہ دینا کہ تنخواہ نہیں لیتے ہیں ہم، اور یہ بات مجھے سمجھ نہیں آتی۔ اگر آپ اقتدار میں نہ ہوں تو کیا یہ اربوں کے ذاتی خرچے ہو سکیں گے؟ نہیں ہو سکیں گے نا۔
بٹ صاحب ایک بات میری یاد ہے، میں ابھی ہمایوں صاحب کی بات کا جواب دے دوں. وہ بیچارے بڑے ڈسٹرب ہیں اس وقت کہ عوام شور کو ریلیف بھی دیا ہے. پاکستان کی عوام کو جب ریلیف ملتا ہے تو پی ٹی آئی والے بیچارے اس لیے پریشان ہوتے ہیں کہ 2018 میں جب آئے تھے انہوں نے صحیح کہا کہ بے ایمان ہے، اور یہ کہتے ہیں نا کہ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں. یہ وہ وقت لے آئے تھے، اچھا بھلا پاکستان چل رہا تھا، انڈے کیا کہتے ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ مرغے اور یہ بکرے اور یہ دے کے تو پاکستان کو یہ کہتے ہیں نا عوام کو ریلیف دے رہا تھا. ہم وہ نہیں ہیں. ہمارا دور جب بھی آیا میاں نواز شریف کا تو اس میں کام بھی ہوا ہے، عوام کو ریلیف ملا ہے. ان کا دور نکال دیں تو باقی پاکستان میں کسی نے کوئی کام نہیں کیا جو قائد میاں نواز شریف نے کیا. اب اگر کوئی ریلیف ہم دیتے ہیں، مریم نواز شریف اگر کام کرتی ہیں اچھا، تو وہ عوام پنجاب کے لیے اتنا اچھا کام کر رہی ہیں. وہ یہ بتا رہی ہیں کہ دیکھیں یہ بار بار ہوتا ہے کہ وہ فلاں 10 ارب کا وہ لے کے جہاز، وہ جہاز جو ہے نا وہ پنجاب حکومت کا ہے. صاف ستھرا دکھائی دیتا ہے، بہت سے بیشتر پروجیکٹس ہیں، لیکن یہ جو چائے پانی کا 11 کروڑ کا خرچہ ہے اس پر بھی کچھ فرما دیں سر. سر یہ 11 کروڑ کا جو چائے پانی کا خرچہ ہے سیکریٹریٹ کا، اس پر کیا کہیں گے آپ؟ 11 کروڑ کا مجھے آپ یہ نہیں پتا. اگر اس طرح، حالانکہ میں آپ کو وقت کی یاد کرا دوں کہ جب شہباز صاحب یا میاں صاحب ہوتے ہیں تو وہ یہ ہماری پارٹی کے کہ وہ تنخواہ بھی کبھی نہیں لیتے اور ریلیف عوام کو دیتے ہیں. یہ خرچے کو کم کیے جاتے ہیں. اور اب میں آپ کو حقیقت یہ بات بتاؤں کہ جب بھی دور میاں نواز شریف کا آیا ہم نے ہمیشہ عوام کو ریلیف دیا. اور یہ اگر کہہ رہے ہیں کہ جی 11 کروڑ کا اگر خرچ ہے تو وہ سامنے آپ کے آ جائے گا. ظاہر ہے کہ جو لوگ کام کر رہے ہیں جو وہاں اتنی یہ پنجاب میں ستھرا پنجاب، یہ پنجاب میں جتنے کام ہو رہے ہیں آپ مجھے بتائیں کوئی صوبہ کے ساتھ مل سکتا ہے جتنا کام پنجاب میں ہو رہا ہے. اور ایک اور بات یاد رکھیں کہ ہمارا ایک ہی مشن ہوتا ہے کہ حکومت کا جب میاں نواز شریف کی آتی ہے حکومت کہ ہم عوام کو ریلیف دیتے ہیں. ہم نے آگے میں سے جان چھڑا لی تھی. اور کام تو میں کراچی میں بھی دیکھتی ہوں، کام تو میں بلوچستان میں بھی دیکھتی ہوں، کام تو میں کے پی میں بھی دیکھتی ہوں. وہ الگ بات ہے کہ ہم اس طرح سے اس کو پروجیکشن اس کی ہوتے ہوئے نہیں دیکھ پا رہے ہیں سوشل میڈیا پر. خیر کیا پتا کہ ان کے پاس وہ والے وسرہ کم ہو جتنے پنجاب کے پاس ہیں. خیر وفاقی کابینہ میں رد و بدل کے حوالے سے چہمہ گوئیاں ہو رہی ہیں. بازگشت سنائی دے رہی ہے کہ بڑے پیمانے پر کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی تبدیلی دیکھنے میں آئے گی، کسی کو کسی سے ریپلیس کر دیا جائے گا. مگر یہ کون ہونے جا رہا ہے اس حوالے سے کچھ بھی کہا جائے یا قبل از وقت ہوگا. ساتھ ہی ساتھ بات کرنی ہے کے پی کے بجٹ کے حوالے سے بھی جس پر ریزرویشن سامنے آ رہی ہیں، اور اسی سیگمنٹ میں ہم 9 مئی کے کیسز کے حوالے سے بھی بات کریں گے. شاہ محمود کی بھی بات ہوگی، یاسمین راشد کی بھی بات ہوگی، لیکن میں سب سے پہلے بات کرنا چاہتی ہوں کامران مرتضیٰ صاحب سے. سر یہ بتائیں کہ کون کون سی وہ منسٹریز ہیں جہاں پر یہ تبدیلیاں متوقع ہیں یا ہونے کیا جا رہا ہے وفاقی کابینہ میں؟ آپ کے پاس اندر کی خبر کیا ہے؟ اندر کی خبر تو میرے پاس نہیں ہوتی، مگر جو سن رہے ہیں جس طرح آپ سن رہے ہیں اس طرح سے ہم بھی سن رہے ہیں. اورنگزیب صاحب کے حوالے سے فائنانس منسٹر جو ہیں ان کے حوالے سے سنا جا رہا ہے، ان کی تبدیلی کے حوالے سے. نقوی صاحب کے حوالے سے سنا جا رہا ہے کہ شاید وہ ان کو مزید جو ہے نا وہ اس سے بھی زیادہ جو ہے نا وہ اسٹیپ اپ ہو جائیں گے جو پہلے تھے، ان کے حوالے سے ہے. اور اسحاق ڈار جو ہے وہ فائنانس کو جو ہے نا وہ شاید لیڈ کریں گے. تو اس طرح کی باتیں جو ہے نا وہ چل رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری بات چل رہی ہے وہ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کی بات چیت کے حوالے سے بھی چل رہی ہے کہ شاید ان کے درمیان بھی آپس میں رابطے ہیں. اور جو آج میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا تو اس میں ایک بات جو یہ سامنے آ رہی تھی کہ شاید ان کو کوئی الیکشن کے حوالے سے کوئی ڈیٹ آفر کی گئی ہے پی ٹی آئی کے. تو اگر یہ الیکشن اگر اس حوالے سے کوئی ڈیٹ آفر ہوئی ہے اور فیئر اور فری کے حوالے سے اگر کوئی ڈیٹ آفر ہو جائے تو میرا خیال ہے یہ ایک آئیڈیل سچویشن ہو. میں جاننا چاہتی ہوں ہمایوں میمن صاحب سے کہ کل وزیر اعظم کی ہدایت پر وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور اپوزیشن وفد کے درمیان بھی ایک ملاقات ہوئی ہے. تو کیا ہم اگر یہ سمجھیں کہ حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کے رابطے ایک بار پھر سے بحال ہونا شروع ہو گئے ہیں؟ دوسرا اگر ایسا ہے تو ہمایوں صاحب اگر عمران خان سے ملاقات کرنی ہے تو پھر کیا سیاسی جماعتوں سے جو بات چیت کی جا رہی ہے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟
जी समझ नहीं आती आप अपने ये एनालिसिस या आप अपने प्रिजम्पशंस कहाँ से लेकर आती हैं। ये जो मुलाकात हुई है ये बेसिकली फाटा और पाटा के जो एमएनएज हैं उनकी मुलाकात हुई है फॉर द रीजंस के उस इलाके के लिए जो वादे किए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से, उसके ऊपर 10 साल के ऊपर कोई टैक्स नहीं था वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें थी, उसके लिहाज से बात हुई थी। अब आई डोंट नो कि आप उसको किस तरीके से लेकर चल रहे, वो उससे ज्यादा आई डू नॉट अंडरस्टैंड। ये तो मैं आपसे जानना चाह रही थी ताकि आसानी से समझ आ सके बात की। कि वो ना नहीं, आपने देखे ना, आपने एक प्रिजम्पशन कर दिया है। देखिए एक बात याद रखे, यू सिट इन अ वेरी पावरफुल सीट, और जब आप अपने प्रिजम्पशंस के बेसिस वो पे मैं कोई समझती ऐसी हूँ, चीज बना लेकिन रही इन है मुलाकातों के पीछे और पसे पर्दा जो बातें हो रही हैं वो तो हम आपसे जानने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे नहीं मालूम ना कि पसे पर्दा क्या बात हो रही है। टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज इस वक्त पसे पर्दा कोई बात नहीं हो रही है, ठीक है। एक चीज। नंबर 2, देखिए जब हम इस गवर्नमेंट की बात करते हैं और जब यू नो पीपल लाइक ये भट्ट साहब जो है, ये उनको पता नहीं इनको जब कुछ नहीं मिलता तो ये एक तरफ चले जाते होते, वो खसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है। तो अगर आप देखें, आपको पता है कि जो मियां नवाज शरीफ साहब ने इस मुल्क को जो तोहफा दिया है, ये आईपीपीज का और एलएनजी का और कोल का, इसके बावजूद के जो यूनुस दाहा साहब थे 2015-16 में, उन्होंने इनको मना किया था कि ये नहीं करना। उन्होंने कहा था इससे इस मुल्क को बहुत सख्त खसारा होगा। आज इस मुल्क को सबसे ज्यादा खसारा इनकी वजह से हो रहा है। नंबर 2, इसमें जो बेनिफिशियरी है ये लोग खुद है मुल्क को, और वो मुल्क के अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से है जो फैसले बैक इन टाइम्स किए गए थे। देख सुन ले, कोई ऐसी बात, इन लोगों ने कोई ऐसा फैसला नहीं किया कि जिसकी वजह से मुल्क को बहुत फायदा हुआ, कोई फैसला से नहीं होता। नंबर 2, आपको पता है अभी ये जो अभी रिसेंटली जो आईटी में जो ये लोग बिल लेकर आ रहे थे और उसको अनुशा रहमान और सादिया अब्बासी और उन लोगों ने टेलीकॉम में किया था, वो कितना बड़ा फ्रॉड करने वाले थे ये लोग इस मुल्क के साथ। अनदर आईपीपी जैसा ये काम करने चाह रहे थे और उसको ये डिफेंड कर रहे थे, नेशनल असेंबली में ये लोग डिफेंड कर रहे थे, और वहां पे वो कह रही थी, जो मिनिस्टर साहब थी, वो कह रही थी कि देखो ये तो इतना हो जाता है और ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, वही जो भी है ना। मैं उस लिहाज से मैं बगैर नामों के वो कर रहा था, लेकिन एनीवे ये से आप देखिए कितना बड़ा फ्रॉड है ये। इससे बड़े फ्रॉड कोई हो सकते हैं? ये तो अगर अली जफर साहब ने इसको ना किया होता और क्लासरा साहब ने इसका एक एक चीज के लिहाज से टीवी पे और या जो सोशल मीडिया पे और उस पे ना उठाया होता, तो ये तो उधर से इस मुल्क को एक और चूना लगा के चले गए थे। ये जस्ट इमेजिन कि इन लोगों की प्रायोरिटीज क्या है। ना खुद पढ़ने का शौक है, ना कौम को पढ़ाने का शौक है, ना तरबियत देने का शौक है, बस इश्तिहार दे जाओ और उसमें अपनी तस्वीरें लाई जाओ, चाहे वो तुम लोग उसके ऊपर नॉलेज के लिए ऐड करना चाहती हूँ, अगर आप इजाजत दें तो। सर आपकी इजाजत से एक बात ऐड करना चाहती हूँ। बिल्कुल करें। सर 60 लाख बच्चे पंजाब में मजदूरी कर रहे हैं और 86 लाख बच्चे जो हैं वो, मतलब ओवरऑल पाकिस्तान में 86 लाख बच्चे मजदूरी कर रहे हैं, जिसमें से 60 लाख बच्चे पंजाब में मजदूरी कर रहे हैं। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, इस वक्त अगर परसेंटेज, अच्छा मैं एक और चीज बताता हूँ आपको, पता है ये जो पंजाब में जो ऑरेंज ट्रेंड है या येलो, उसके लिए जो इन्होंने बजट दिया है वो 250 अरब है। और ये कामरान मुर्तजा साहब से पूछे, ये जिस सूबे से हैं उस पूरे सूबे को कितना बजट दिया है, उससे कम दिया हुआ है। मतलब आप आई डू नॉट अंडरस्टैंड कि हम किस बेसिस पे लोगों को कह रहे हैं कि यार हम लोगों ने ये फ्रेंडली बजट दिया। एक और चीज आपको स्टैटिस्टिक्स बता दूं, सबसे ज्यादा आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन परसेंटेज के लिहाज से पंजाब में परसेंटेज है, सबसे कम केपी में आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन। क्या बात कर रहे हो? अच्छा फिर पंजाब, ये याद रखिए, मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ, जो पीएसडीपी के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो मेरे ख्याल में इस पिछले साल में 786 प्रोजेक्ट्स थे जो कि मुख्तलिफ जगहों पे होने थे। अब ये जाहिर है सूबों में ही होंगे, पाकिस्तान सूबे ही है और या इस्लामाबाद है। आपको पता है उसमें से केपी में कितने थे? सिर्फ 6 प्रोजेक्ट। और आपको पता है उसमें 80% प्रोजेक्ट किस सूबे के लिए थे? पंजाब के लिए थे।
جب پنجاب کو آپ یہاں سے سارے پیسے دے رہے ہیں, پنجاب کے اوپر آپ پروجیکٹ لگا رہے ہیں, پنجاب کو کر رہے ہیں, اور اس کے بعد پنجاب اپنا بھی سب سے زیادہ بجٹ لے رہا ہے اور پھر سب کچھ کر رہا ہے, اس کے باوجود پنجاب مقابلہ کر رہا ہے باقی جو, اور مقابلہ اس کا مطلب ہے پنجاب واقعی بہت غلط طرف جا رہا ہے. جانب بعد میں آؤں گی, لیکن مجھے ابھی شامل گفتگو کرنا ہے ناصر بٹ صاحب کو بھی. بٹ صاحب دیکھیں, کل رانا ثناء اللہ نے کہا کہ وزیر اعظم کی میثاق استحکام پاکستان کی پیشکش آج بھی موجود ہے اور حکومت ہر سطح پر بات چیت کے لیے بھی تیار ہے, جس کا جواب اسد قیصر صاحب نے دیا کہ میثاق جمہوریت کے لیے تیار ہیں, لیکن ان سب میں فاٹا میں ٹیکس یا پھر جی بی الیکشن اور عمران خان سے ملاقات, بہت سے معاملات ہیں. ان حالات میں تو جمہوریت ممکن نہیں رہی, اور میثاق جمہوریت کس طرح ہوگا پھر؟ میرے سے سوال کیا آپ نے؟ جی ناصر بٹ صاحب, میں آپ ہی سے جاننا چاہ رہی ہوں. اچھا جی, میں چلے مجھے آواز بیچ میں سے کٹ گئی تھی. میں ایک بات بتاؤں, مجھے ہمایوں صاحب پہ, جو سینیٹر ہمایوں صاحب پہ بہت ترس آ رہا ہے. یہ 15 سال سے کے پی کے میں بیٹھے ہیں, ان کو پنجاب, او بھائی پنجاب اگر اچھے کام کر رہا ہے تو اس کو فالو کرو, کے پی کے میں کام کرو, باقی اس کا مقابلہ اس سے کرو. دہشت گردی ختم کرنی ہے تو وفاق جو پالیسیاں بناتا ہے اس پہ آپ عمل نہیں کرتے. کے پی کے جب وفاق پالیسی بناتا ہے تو اس پہ عمل نہیں ہوتا. اس کا وزیر اعلیٰ جب حلف اٹھاتا ہے تو یہ نہیں کہتا میں عوام کے لیے کچھ کروں گا, وہ کہتا ہے میں عشق عمران میں مروں گا. وہ پہلا بھی اسی طرح چلا گیا, یہ دوسرا آیا. اس نے ابھی دیکھیں کہ بجٹ پاس نہیں کروں گا جب تک ملاقات نہیں ہوگی, بجٹ پاس ہو گیا. اس نے کہا کابینہ نہیں بناؤں گا جب تک ملاقات نہیں ہوگی کابینہ. اب وہ اچھا بچہ ہو گیا. اب دیکھیں, یہ اگر میں اس پہ اسی کا اظہار کروں گا کہ پی ٹی آئی کو سمجھ آ گئی کہ ہم نے کوئی بھی بات کر دی ہے تو ٹیبل پہ بات ہوگی, اور غیر جمہوری طریقے سے انہوں نے 3 سال جو کچھ کیا آپ کے سامنے ہے. آج ملک جس حالت میں ہے اس کی ذمہ دار یہ ہے کہ جو 2018 میں آر ٹی ایس بند کر کے نازل ہوئے, اچھا چلتا ملک انہوں نے کس حالت میں پہنچایا. تو آپ کو ایک بات میں بتا دوں کہ یہ لوگ ہیں, بٹ صاحب بات یہ ہے کہ ہم بڑے سے بڑے معاملات کو بات چیت سے حل کر رہے ہیں. امریکہ اور ایران کی جنگ بھی بات چیت سے حل کروائی گئی, اور یہ باور کروایا پوری دنیا کو کہ یہ توپے اور یہ بم اور یہ گولہ بارود ہی نہیں کام آئے گا, آپ کو ٹیبل ٹاک کرنی پڑے گی. تو پھر جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو پھر وہاں یہ بات سمجھنے میں اتنی تاخیر کیوں کہ جب آپ سب مل کر ٹیبل پر بیٹھیں گے نہیں تو پھر مسئلے کا حل نہیں نکلے گا. اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنائیں گے تو نقصان تو آپ پاکستان کا ہی کر رہے ہیں. گلگت بلتستان کی بات کریں گے, جہاں انتخابات کے بعد حکومت سازی کا جو مرحلہ ہے وہ کافی انٹرسٹنگ ہوتا دکھائی دے رہا ہے. کچھ تند و تیز بیانات بھی سامنے آ رہے ہیں. تو میں یہاں پر یہ بتانا چاہتی ہوں, پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان گلگت بلتستان میں حکومت سازی پر اتفاق رائے ہو ہی چکا ہے. تو پھر جو نیئر بخاری صاحب ہیں ان کی جانب سے تند و تیز بیانات کا مطلب کیا ہے؟ کیا اگر یہ کہا جائے کہ نون لیگ بلیک میلنگ کر رہی ہے تو یہ درست ہوگا, یا پھر پاکستان پیپلز پارٹی زیادہ حصہ مانگ رہی ہے؟ پیپلز پارٹی کے ذرائع کا دعویٰ ہے کہ استحکام پاکستان پارٹی بھی گلگت بلتستان کی جو حکومت ہے اس کا حصہ ہوگی, اور آئی پی پی کی جو وہاں پر موجودگی ہے یا جو سیاسی قوت ہے اس حوالے سے بھی بات کرنی ہے. یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کس طرح سے ہوگی؟ تو میں یہ بات لے کر آنا چاہتی ہوں ناصر بٹ صاحب کی طرف. سر, آپ کو کیا لگتا ہے یہ حکومت کس طرح سے بننے جا رہی ہے, یا جو پھر باتیں ہو رہی ہیں نیئر بخاری صاحب کی طرف سے جو سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں ان کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, آپ یہ یاد کریں جب یہ الیکشن ہو گیا تھا تو پی ایم صاحب نے مبارک دی تھی پیپلز پارٹی کو کہ آپ کی میجورٹی ہے, آپ کی 2 سیٹیں زیادہ ہیں, آپ حکومت بنائیں. اور اب پیپلز پارٹی اگر وہاں حکومت بنا رہی ہے یا ان کے ساتھ جو آزاد لوگ ہیں وہ ملے ہیں نہیں ملے ہیں, حکومت کا کسی جگہ کوئی دباؤ نہیں. وہ وقت یاد کریں جب لوگ کہتے تھے جہاں وفاق کا حکومت جو بھی وفاق میں ہوتا ہے وہی گلگت اور آزاد کشمیر میں حکومت بناتا ہے. اب ایسا نہیں ہے, یہ ایک جمہوریت ہے. ہم نے پیپلز پارٹی اور ہم نے فیصلہ کر لیا کہ مسلم لیگ نون گلگت بلتستان میں اپوزیشن میں بیٹھیں گے. ہم اب وہ حکومت وہ بنا رہے ہیں, وہ اپنے ساتھ بندے ملا رہے ہیں, اوپن ہے. یہ وہ وقت نہیں ہے کہ جہازوں میں لوگ بھر کے لاتے تھے, وہ جنگی ترین اور اپنی مرضی کرتے تھے. تو اگر وہ حکومت بنائیں گے تو ہم پی ایم صاحب نے تو پہلے مبارک دے دی. اگر ان سے
لوگ وہ ان کے ساتھ نہیں ملے یا وہ اکٹھے نہیں ہو رہے ہیں. اگر ان کی حکومت سازی میں کوئی مسئلہ ہے تو یہ پیپلز پارٹی کا اپنا مسئلہ ہے, ہماری کوئی رکاوٹ نہیں ہے. جمہوریت اسی کا نام ہے. ٹھیک ہے, اسی پر میں ہمایوں میمن صاحب آپ کی بھی رائے لینا چاہتی ہوں, آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, گلگت بلتستان میں جو پارٹی سب سے زیادہ جیتی ہے سیٹس بظاہر وہ پیپلز پارٹی ہے. استحکام پارٹی جو ہے, آئی پی پی جو ہے, اس نے ایک سیٹ بھی نہیں جیتی. اب یہ بات آپ کو مجھے نہیں پتا عجیب لگتی ہے یا نہیں لگتی, بٹ صاحب کو عجیب نہیں لگتی, مجھے سمجھ نہیں آتی, کیونکہ یہ لوگ عادی ہے کیپیسٹی پیمنٹ دینے کے, کام شام کچھ نہیں کرنا, کیپیسٹی پیمنٹ دینا ہے. مجھے ایک بات بتائے, کبھی کسی جگہ پہ خاص طور پہ گلگت بلتستان یا پھر اس پہ ہاری ہوئی پارٹی کے ساتھ کوئی جوائن کرتا ہے, خاص طور پہ آزاد لوگ؟ کبھی آپ نے سنا ہے؟ یہ جو جوائن کر رہے ہیں نا, اس کے اندر پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنی بڑی دو نمبری ہے. یہ سارا کا سارا مینیپولیشن ہے. سوری, وزارتیں چاہیے نا ان کو, عہدے چاہیے. نہیں دیکھیں, اگر عہدے چاہیے, مجھے ایک بات بتائیں, استحکام پارٹی کے پاس کوئی عہدہ ہے؟ ان کے پاس تو ایک سیٹ بھی نہیں جیتے, وہ کہاں سے عہدہ دیں گے؟ یہ آزاد والے 0 سیٹ کے ساتھ کیوں بیٹھے ہیں؟ چلو ان کو اگر فرسٹ کے ساتھ نہیں, سیکنڈ کے ساتھ بیٹھ جاتے. وائی 0 نمبر جو کہ ہے ہی نہیں ریس میں, آپ اس کے ساتھ جا کے بیٹھ رہے ہو, پھر آپ کہتے ہو یہ جمہوریت ہے. مطلب یہ اتنی فیک جمہوریت ہے جتنی فیک آپ لوگوں کی پارٹی کے اندر جمہوریت ہے. چلیں, آپ جہاں بات کریں نا, کیا یہ جمہوریت ہوتی ہے؟ تو یہی بات میں کامران مرتضیٰ صاحب سے پوچھ لیتی ہوں. جی, میں ایک چیز دیکھیں, میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں. 2-3 باتیں آج ریسنٹلی ہوئی ہیں جس کا مجھے سمجھ ایک اور چیز نہیں آ رہی تھی, اور یہ بہت بڑا ایشو ہے, انٹرنیشنل ایشو ہے. ہم لوگوں نے بڑا اچھا انٹرنیشنلی ایک میڈیٹر کے لحاظ سے کام کیا ہے, لیکن مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جو ڈاکیومنٹ سائن ہوا ہے, یہ تو ایران اور ان کا الیکٹرانک تھا, اس میں تو کوئی تیسرا نام جو جب ٹرمپ وغیرہ دکھا رہے تھے اس جانب پھر کبھی بات کریں گے. میں شامل گفتگو کرنا چاہتی ہوں کامران مرتضیٰ صاحب کو. سر, بات کر رہے ہیں ہمارے ساتھ ہمایوں میمن صاحب, جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہوتی ہے جمہوریت, تو میں تو بات رانا ثناء اللہ صاحب کی کروں گی, جو کہتے ہیں کہ ہم چاہتے تو آج بھی آزاد امیدواروں کو ساتھ ملا کر حکومت بنا سکتے تھے, لیکن ہمارے قائد کا ویژن نہیں ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ آج اصول بدل گئے؟ یہ بات یہ ہے کہ کوئی فرض کریں کہ JUI میں آنا چاہے تو میں اس کو روک سکتا ہوں. ایون مولانا صاحب اس کو نہیں روک سکتے. اگر کوئی اس کو جوائن کرنا چاہے تو یہ قائد کے ویژن کی بات نہیں ہے. جہاں ان آزاد امیدواروں کو کہا گیا وہیں گئے ہیں وہ, اور اپنی مناسب جگہ پہ گئے ہیں, اور یہ وہی طریقہ کار ہے جو کہ 2024 کے الیکشن میں اپنایا گیا ہے. اسی طرح کے نتائج ہیں جس طرح سے 2024 میں, تو یہ سب کچھ اسی طرح سے جو ہے نا, جو کچھ امید رکھی جا رہی ہے یا جو کچھ اب ان سائڈ جو ہے نا وہ مذاکرات ہو بھی رہے ہیں, اگر ہو رہے ہیں تو وہ بھی جو امید رکھ رہے ہیں وہ انفیکٹ وہ دھوکہ ہے, اور الٹیمیٹلی وہ دھوکہ ہی ہوگا. ٹھیک ہے سر, آپ کا بھی پوائنٹ آ گیا. میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. میرے ساتھ آج کے پروگرام میں کامران مرتضیٰ صاحب موجود تھے, احمد صاحب موجود تھے, ناصر بٹ صاحب موجود تھے, لیکن گلگت بلتستان کے جو انتخابات ہوئے اس کے بعد حکومت سازی کا مرحلہ کافی انٹرسٹنگ ہو گیا ہے. کہیں نہ کہیں سے کوئی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں, جوڑ توڑ کی باتیں بھی سنائی دے رہی ہیں. یہ بھی سامنے آ رہا ہے کہ ہم مل کر حکومت بنا لیں گے اگر ہمیں عہدے دے دیے جائیں. تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر بھی کوئی نہ کوئی بات چیت ہو رہی ہے, مگر یہ آنے والا وقت طے کرے گا کہ کون آ کر بیٹھے گا اقتدار کے ایوانوں میں. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے, مجھے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.